बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का टॉपिक है जी डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसमें जो पहला सिस्टम है हमारे सामने वो लीनियस का सिस्टम है। जी, ये वाला पेज जो मैंने निकाला है, और ये पेज क्योंकि राम ने ज़्यादा बेहतर दिया हुआ है इसलिए मैंने राम में से सेंड किया है। ये वाले जिनके पास कार्बन है उनको ये वाला टॉपिक राम में से करना होगा, क्योंकि कार्बन में इसकी डिटेल्स प्रॉपर नहीं है। इसका बेसिक तारफ ऑलरेडी हो चुका हुआ। लीनियस का सिस्टम, पहली बात है कि इट इज़ आर्टिफिशियल सिस्टम। बेसिकली ये सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर बेस करता है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एक है, जबकि चंद जगहों पे एक दो और कैरेक्टर लिए गए हैं। मोस्ट कैरेक्टर्स जो हम देखेंगे अभी वो सिर्फ एक के ऊपर बेस कर रहे हैं। दूसरा हम पॉइंट है कि इसने जो कैरेक्टर लिया पौधों को स्टडी करने के लिहाज से, वो नंबर ऑफ स्टेवंस थे। स्टेवंस का स्टेवन सेक्स ऑर्गन्स हैं, चुनांचे इस सिस्टम को सेक्सुअल सिस्टम का नाम भी दिया जा सकता। दो अहम पॉइंट्स। अब ये जो तारुफ है, आगे इसके फ़ायदे और नुकसान डिस्कस होंगे। तारुफ के लिहाज से तीसरा अहम पॉइंट इसमें ये है कि चूँकि सिंगल कैरेक्टर बेस्ड है इसलिए इसकी स्टडी बहुत आसान है। इसकी बेस पे जानदारों को क्लासिफाई करना, पौधों को क्लासिफाई करना बहुत ही आसान था, और पहचान भी बहुत आसान थी। उसने अपना सारे का सारा जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, नॉमेनक्लेचर का, उसकी दो किताबें हैं, बहुत आम किताबें हैं, स्पीशीज प्लैनेटेरियम और जनरल प्लैनेटेरियम के नाम से। बहरहाल जी, इसमें जो दो हेडिंग है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये जो बहुत मशहूर है, एडवांटेजेस और दूसरे है डिसएडवांटेजेस। फ़ायदे क्या हैं इसके सिस्टम के और नुकसान क्या हैं। ये सवाल, इसके अलावा एक और वर्डिंग में आ सकता है, व्हाट आर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट खूबियाँ और डीमेरिट्स खामियाँ। हम पहले खूबियों को देखेंगे, पॉइंट पर चेक कीजिए। पहली खूबी ये है कि ये पहला कंप्लीट सिस्टम था कम्युनिटीज के लिहाज से कि उससे कबल किसी ने भी इतने बड़े पैमाने पे पौधों को क्लासिफाई नहीं किया। वो पहला बंदा जिसने उस वक्त के तमाम नॉन जो प्लांट थे उनको उसने बाकायदा उनके नाम भी रखे और वो क्लासिफाई भी किए। ये एक ऐसी चीज़ थी जो इससे पहले चूँकि नहीं थी, चुनाचे उस दौर के मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट थे, बोटेनिस्ट, उन्होंने सिस्टम को ना सिर्फ मान लिया बल्कि उसके बाद चूँकि उस दौर में आमतौर पर ज़ूलॉजी बॉटनी के लोग इकट्ठे सेम ही होते थे, उन्होंने ही इसको मजबूर किया कि वो एनिमल्स पे भी इस सिस्टम को अप्लाई करें, और ऐसा ही फिर उसने एनिमल्स के लिए भी किया। और उसकी और जो खूबियाँ हैं, एक बहुत अहम पॉइंट, ये पॉइंट जरूरी नहीं कि आपकी बुक में सारे पॉइंट मौजूद हैं, ये वो पहला बंदा है जिसने फर्स्ट टाइम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर शुरू किया। इससे पहले जो सिस्टम चल रहा था वो पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर था, वो बहुत मुश्किल था। उसने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। उसने जो स्पीशीज़ को जिस तरह से डिफाइन किया वही कंसेप्ट अब तक चल रहा है। बहरहाल ये इसकी चंद खूबियाँ। इसका अपोजिट है डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस, कुछ खामियाँ। इसकी जो खूबी थी पहली वही इसकी खामी भी है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम सिंगल करैक्टर या चंद एक करैक्टर पर बेस करता है, और उसकी जो खामी होती है कि उसमें बाज़ का दो या दो से ज़्यादा ऐसी चीज़ें एक ग्रुप में इकट्ठी हो जाती हैं जिनका उसमें कतन कोई ताल्लुक नहीं था। बाई चांस एक ऐसा करैक्टर जो दो डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के पौधों में कंबाइन कलेक्टिव एक जैसा हो जाए, वो ये इसकी बहुत बड़ी खामी थी। इसकी एग्जाम्पल्स किसी और जगह पर डिस्कस हुई हुई हैं। सेकेंड, लीनियस का खुद भी इसी का एहसास था कि उसका सिस्टम अच्छा नहीं है। वो चाहता था कि ज़्यादा कैरेक्टर स्टडी किए जाएँ, और उसकी इस ख्वाहिश को उसके शागिर्दों में आगे कंप्लीट किया। तीसरा हम पॉइंट, लीनियस ने जब ग्रुपिंग की, चूँकि उसने मोस्टली स्टेबल नंबर ऑफ स्टेबल लिए, उस बेस पे बात का यूँ भी हुआ कि आजकल के दौर के लिहाज से ऐसे पौधे जो दो तीन डिफरेंट फैमिलीज़ के थे वो इकट्ठे एक ही फैमिली के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर आ गए। ये जो हम लफ्ज़ फैमिली इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त उसने उसके लिए क्लास का इस्तेमाल किया था।
اور اب وہ جو ہے وہ کم بیش فیملیز کی صورت میں آ چکے ہوئے، چونکہ وہ گروپنگ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کے جو ٹیکسا ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں۔ اس دور کے لحاظ سے جس دور میں کلیریس نے کام کیا تھا 1736 53 58 کا دور ہے، ہی واز اسٹرکٹ کرسچین، وہ کرسچین تھا اور ایولیوشن میں بلیو نہیں کرتا تھا۔ اس وقت بھی کچھ لوگ ایولیوشن کو مانتے تھے، لیکن جو حیران کن چیز ہے کہ اس نے جو ارینج کیا جس ترتیب سے بہت سی چیزوں کو، پودوں کو بھی اینیملس کو بھی، اس کی وہ ترتیب بعض کا اب بھی قائم ہے۔ اس نے چیزوں کو سمپل سے کمپلیکس کی طرف جو ہے ارینج کیا تھا، اور ایولیوشن کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ چیزیں یا ایولیوشن جو ہے سمپل سے کمپلیکس کی طرف ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ نیچرل سسٹم میں بھی اس کی ترتیب کافی حد تک برقرار رہی تھی، اور نہ صرف پودوں میں بلکہ اینیملز میں بھی اس کی ترتیب اب تک چل رہی تھی۔ جی، یہ تو اس کی خوبیاں خامیاں تھیں۔ اور اب اس کی جو ڈسکرپشن ہے، اب یاد رکھیے گا ڈسکرپشن کافی لمبی چوڑی ہے، اگر آ جاتی ہے تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ آپ ہی نے رٹا لگانا ہے اور آپ اس کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ بہرحال اس میں جو مین پوائنٹ ہے نوٹ کرنے والا ہے، ہیڈنگ اسی پیج کے اوپر، پیج نمبر 19 ہے بک کا، اس میں سے اسکیم آف لینئر سسٹم دی ہوئی۔ اس نے پودوں کو 24 کلاسز، اس دور کے لحاظ سے اس نے ان کو کلاسز کا نام دیا تھا، اور اس کا کلاسیفیکیشن چینج ہوئی، یہ سسٹم جو ہے وہ ماڈیفائی ہوا، چینج ہوا۔ اب ان کو ہم نام دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے کہ وہ کون ہے، کیسے ہو۔ اس نے جو کریکٹر یوز کیا تھا، مین کریکٹر، وہ تھا نمبر آف اسٹیبلز، جیسا کہ ابھی تعداد آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے پیری گائنس کنڈیشن، ہائپوگائنس، اور آپ یاد ہوگا ڈائڈینیمس کا لفظ پڑھا تھا، یہاں پہ ڈائنیمس لکھا ہوا، ڈائڈینیمس ہے یہ، اور فلامنٹ فیوزڈ ہیں یا نہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یوز کی تھیں۔ اس کے علاوہ میل یا فیمیل فلاور وغیرہ وغیرہ، یہ جو کریکٹر تھے اس نے لیے۔ لیکن جیسے کہ ہم دیکھیں گے اس میں زیادہ کریکٹر، زیادہ جو اس کی کلاسز ہیں وہ ساری صرف نمبر آف اسٹیبلز کے اوپر بیس ہوتی ہیں، صرف آخر میں چند کریکٹر ایسے ہیں جو ڈفرینٹ گروپس کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ بہرحال اب کلاسز کے نیم چیک کر دیجیے۔ کلاس مون اینڈریا، جیسے پہ مون ایک، اینڈریا اینڈروشیم ایک اسٹیبل، صرف ایک اسٹیبل ہے۔ کین ایگزامپل ہے ہیونگ سنگل اسٹیبل۔ ڈائنڈریا 2 اسٹیبلز، ایگزامپل سالوا ہے۔ ٹرائی اینڈریا 3 اسٹیبلز میں ایگزامپل پوا ہے، پوا یہ گراس فیملی سے۔ ٹیٹرینڈریا، اور یاد رکھیے جو ٹرائی اینڈریا یہ پوئسی فیملی بنے گی موجودہ طور پر۔ ٹیٹرینڈریا میں کسکیوٹا، آکاش ویل، لمر ویل، جنس آف واقف ہے۔ پینٹینڈریا کے اندر سینڈوکس کی ایگزامپل دی ہے، گاجر۔ بہت زیادہ جو تھے پودے اس بک کے اندر آئے، اور اسی کے اندر وہ سب سے زیادہ گڑبڑ ہوئی کہ چونکہ میجارٹی ڈائیکاٹ پلانٹ جو ہیں ان میں 5 اسٹیمنز ہوتے ہیں، اس لیے بہت سی فیملیز کٹھی ایک گروپ کے اندر آ گئی جو بالکل ڈفرینٹ۔ ہیکسینڈریا 6 اسٹیمنز میں ریومیکس کی ایگزامپل دی ہے، ریومیکس کسی مشہور پودا ہے۔ ہیپٹینڈریا 7 والے میں اس نے ایسکیولس ایگزامپل دی۔ آکٹینڈریا میں 8 اسٹیمنز کے ساتھ سیپینڈس۔ اینینڈریا میں 9 کے ساتھ ریوم، رباب لوکل نیم ہے اس کا، یہ میڈیسن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ڈیکنڈریا 10 اسٹیمنز، سائلین پنک نام آ چکا شعر میں کئی بار۔ اس کے بعد ہے جی ڈیوڈیکنڈریا میں 12 سے لے کر 19 تک اسٹیمنز، اس میں بھی اس نے بہت سے مختلف، جو کہ 12 سے لے کر 19 تک اسٹیمنز میں بہت سے مختلف گروپس جو ہیں وہ شامل ہو گئے، جو کہ درست نہیں تھا۔ اور اس میں ایگزامپل B4BH کو پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ایکوسینڈریا میں 20 اور مور اسٹیمنز، اس میں بھی ایسے ہوا۔ کیکٹس ایگزامپل ہے، اس میں بھی کئی ڈفرینٹ قسم کے پلانٹ شامل ہو گئے۔ اس کے بعد ہے پولی اینڈریا۔ اب یہاں پہ نمبر کی بجائے جو دوسری اہم کنڈیشن جیسے آپ اس میں دیکھیں گے ورڈنگ ہے 20 اور مور اسٹیمنز ود ہائپوگائنس کنڈیشن۔ ہائپوگائنس کنڈیشن کو ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ رینانکولس، فیملی رینانکولیسی، جو کہ ہماری پہلی فیملی کی اسٹیٹس کے لحاظ سے۔ نیکسٹ ہے جی ڈائڈینیمیا۔ ڈائڈینیمس کنڈیشن کو ہم پڑھ چکے مارفالوجی میں، اس میں بگ نونیا کی ایگزامپل ہے۔
نیکسٹ کلاس ٹیٹراڈائنم ہے. ٹیٹراڈائنمس کنڈیشن کو ہم پڑھ چکے. اس میں ٹرائیفولیم میڈیکیو کی ایگزامپل دی گئی ہے. نیکسٹ ہے جی کلاس مونوڈیلفیا. مونوڈیلفس کنڈیشن کو ہم معطلی میں پڑھ چکے ہوئے. سیڈا کی ایگزامپل ہے. ڈائیڈیلفیا اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہوئے مارفولوجی میں. پولی گالا کی ایگزامپل ہے. یہ یاد رکھیے گا جو مونوڈیلفیس تمام اسٹیمنس اٹیچ آپس میں اپنے فلمنٹ کے لیے ایک گروپ بنا رہے ہیں اور ڈائیڈیلفیا میں دو گروپ جو بناتے ہیں. یہ چیزیں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں بیسکس مارفولوجی میں. اس کے بعد ہے جی سنجنیشیا کونیٹ. اینتھرز آپس میں جڑے ہوئے. اینتھرز کی اسپیلنگ چیک کر لیں. اس میں اسپیلنگ مسٹیک ہے. دے ہیو این ادر لکھا ہوا ہے. یہ اینتھرز ہے لفظ ANTHER. اسپیلنگ کی کریکشن کر لیں. دوبارہ غور سے نوٹ کر لیجئے. اسپیلنگ کی مسٹیک ہے اور اس کی کریکشن آپ نے کر لینی ہے. جہاں پہ لفظ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے این ادر، یہ این ادر نہیں ہے، یہ اینتھر ہے. اس کا امپروو کر لیں. اینتھر کر لیں اس کا. جی میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا. کیا بات ہے، سو تو نہیں گئے ہیں؟ جی سر. جی سر ٹھیک آ رہی ہے آپ کی آواز. سر لیکچر نوٹ کر رہی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی اگلی کلاس گائرینڈریا. یہ لفظ بھی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں جس میں اسٹیمنس گائریشن سے فیوزڈ ہیں اور کس ایگزامپل ہیں. 21 نمبر پہ ہے جی کلاس مونیشیا. یہاں پہ مونوشیس یہ لفظ آپ نے کہیں پڑھا ہوا ہے آلریڈی فرسٹ ون میں. میل اینڈ فیمیل فلاورس آن دی سیم پلانٹ. اس میں بیکٹیریولا کی ایگزامپل دی گئی ہے. ڈائیوشیا اس میں میل اور فیمیل فلاورس ڈفرینٹ پلانٹس کے اوپر ایگزامپل ناجاس. اور 23 کلاس ہے جی پولی گیمیا. فلاور پولی گیمس ہیں. پولی گیمس کی ذات کچھ کیا پوگون ایگزامپل ہے. اور آخری کلاس ہے جی کرپٹوگیمیا. اب یہ جو کلاس ہے کرپٹوگیمیا فلاورز آر ایبسینٹ اور ناٹ اپیرنٹ. فیوکس ایگزامپل دے. فیوکس الجی ہے اف یو ریمبر. اس میں الجی کے علاوہ اور بہت سے اور پودے اسی کے اندر شامل تھے اس کرپٹوگیمیا کے. پر یہ ہے جی سسٹم آف کلاسیفیکیشن جو کہ دیا لینیس جو کہ ظاہر ایک سمپل بہت ہی سمپل سسٹم تھا. اب ہم اگلے ہیڈنگ کی طرف آ رہے ہیں جی. اگر آگے چلا گیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ پیج مس ہو گیا درمیان سے. یہ پیج بلر ہو گیا ہے نیکسٹ والا. یہ میں دیکھتا ہوں آگے اس کا آٹھ کا پیج ہے. میں اس کو پاز کر رہا ہوں ریکارڈنگ کو. اس میں ایک چھوٹا سا ایک جسٹ پیراگراف ہی کہہ لیجیے. کلاسیفیکیشن آف سسٹم آف جوشو. اور اس کے تلفظ میں گڑبڑ ہے. یہ یوشے تلفظ ہونا چاہیے اس کا پراپر. یعنی یہ وہ لوگ ہیں یوشیز جنہوں نے لینس کے سسٹم کو امپروو کیا اور اس کو نیچرل کنڈیشن میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی.
زیادہ کریکٹر کو اسٹڈی کیا. انہوں نے 100 آرڈر اور 15 کلاسز بنائے پودوں کے. انہوں نے مونوکاٹ اور ڈائیکاٹ میں بھی ڈفرینشیٹ کیا. کرپٹوگیمس کو انہوں نے سیپریٹ کر دیا سیڈ پلانٹ سے. اور جو انہوں نے بڑے گروپس بنائے تین وہ تھے ایک کوٹیلیڈنی, مونوکوٹیلیڈنس اور ڈائی کوٹیلیڈنس. یہ تین لوگ بغیر کوٹیلیڈن والے پودے, ایک کوٹیلیڈن والے پودے اور دو کوٹیلیڈن والے پودے. اے پی ڈی کنولے کا نام آ چکا. انہوں نے فردر اس کے سسٹم کو آگے ماڈیفائی کیا اور 213 آرڈرز میں, اور اس کے آرڈر کم بیش وہی تھے جو کہ آج کل. ہمارا نیکسٹ سسٹم جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت مشہور ہے, لینیس کا سسٹم. جیسے بیسکس ہے تو جو سب سے زیادہ اہم سسٹم تھا جس دور میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت یہی سسٹم موسٹ امپورٹنٹ سسٹم تھا, اگرچہ دونوں موجود تھے لیکن برصغیر میں یہی فالو ہو رہا تھا. وہ ہے جی کلاسیکل سسٹم آف بینتھم اینڈ ہوکر. یہ تعارف آپ کے سامنے موجود ہے چونکہ بیسک تعارف اس کا پہلے سے ہو چکا ہوا. یہ دونوں برطانوی سائنٹسٹ تھے اور رائل گارڈنس کے انچارج بھی تھے, وہیں پہ یہ کام کر رہے تھے. ہوکر نے پورے برصغیر کو اسٹڈی کیا اور فلورا آف برٹش انڈیا کے نام سے اس کی کتاب, جس میں برصغیر کے تمام پودوں کا ذکر جو کہ نون تھے موجود ہے. ان کی کتاب کا نام ہے جی جینرا پلانیٹیرم کے نام سے, جو 1862 سے 1883 کے درمیان میں شائع ہوئے. انہوں نے سیڈ پلانٹس کو 202 آرڈرز میں تقسیم کیا. اور یہ خود سسٹم ڈی کنٹرول جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہوا ہے اس کے سسٹمس کے اوپر بیس کیا جاتا ہے. جی نگینا مائک بند رکھیے جی, آپ اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو مائک آف رکھا کریں. جی یہ تھا جی ان کے سسٹم کا ابتدائی تعارف. اب ان کا سسٹم نیچرل تھا, انہوں نے بہت سے کریکٹرز کو سامنے رکھا اور عام سادہ ظاہری کریکٹرز, مارفولوجیکل کریکٹرز کے بیس کے اوپر ساری کی ساری ان کی کلاسیفیکیشن دی. انہوں نے کچھ فلور کریکٹرز کو بالکل نیگلیکٹ کر دیا جس کی وجہ سے بعض کا انریلیٹڈ فیملی جو ہیں وہ کمبائن ہو گئی. بہرحال ان کی جو خامیاں تھی آگے وہ نیکسٹ سسٹم نے دور کی جو کہ فالینیٹک سسٹم. اب اس کے بھی دو حصے ہیں, یہ دونوں حصے بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہاں پہ چونکہ میں نے آپ کو یہ رامے سے سینڈ کیے ہیں, جن کے پاس اگر دوسری بک ہے تو وہاں سے دیکھیں اس نے کیا کیا ہوا ہے. اس نے بظاہر میرا اس نے تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے, جبکہ کاربن میں اس کی ڈیٹیل اس کے مقابلے میں میرے حساب سے تھوڑی سی کم ہے. بہرحال جہاں پہ کوئی چیز زیادہ ہو وہاں سے آپ اس کو کم کر سکتے ہیں. جو میرٹ ڈی میرٹ والا ٹاپک ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں. جی بالکل, کاربن نے اس کو سمرائز کیا ہے پوائنٹس کی شکل میں دیا ہے. اس کے پوائنٹس بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, جبکہ رامے نے پوائنٹس کو قدرے تھوڑے سے زیادہ ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے. تعداد تقریباً برابر ہے پوائنٹس کی, معمولی فرق ہے لیکن اس کا فرق ہے لکھنے کا اتنا فرق ہے. تو ایک نے اس کو ذرا مختصر طور پر سمپل چیٹ فارم میں اور ایک نے بڑی چیٹ فارم میں. بہرحال جون سی بک کا اس کے مطابق اس کو کر سکتے ہیں. دونوں کو آپ کمپیئر کر لیجیے گا, کچھ آپ کو ڈفرینس کا نظر آئے اس ڈفرینس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں, لیکن میرے حساب سے دونوں سیم ہیں, دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے یہاں پہ. بہرحال تعارف تو ہو چکا جی. اب ہے جی اس کے ایڈوانٹیجز, فائدے. چونکہ یہ پہلے کے مقابلے میں جو سسٹم سے پہلے پیش کیے تھے زیادہ بہتر تھا. اس میں بہت سی ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں زیادہ کریکٹر کی وجہ سے جو کہ اس سے پہلے سسٹم میں موجود نہیں تھی. چنانچہ اور اس وقت چونکہ برطانیہ کی حکومت تھی, یہ سسٹم پوری دنیا میں اسپریڈ ہو گیا. میجارٹی سائنٹسٹ نے مان لیا, سوائے جو امریکہ والے تھے وہ تھوڑے سے ہچکچاہٹ کا شکار تھے. وہ کچھ لوگ اس کے مخالف تھے. یہی وجہ ہے کہ بعد میں وہاں پہ انہوں نے اپنا سیپریٹ سسٹم جو کہ ڈفرینٹ تھا, بیشلی ہمارا اگلا پیسہ نہیں ہوگا. بہرحال اب اس کے جو ایڈوانٹیج ہیں وہ آپ نے اس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے. اور اگر آپ کے پاس دوسری بک ہے کوئی, میں کوشش کرتا ہوں جس کو واپس سیکریٹری کے لے جاؤں. اگر پیج ٹھیک ہوا تو شروع کے
اس میں پیجز کی ترتیب کچھ کم ہو جاتی ہے جب فوٹو کاپی کرتے ہیں. جی یہ ہے جی پیش آ گیا. بہرحال آپ نے کمپیریزن کرنا ہے. کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی ساتھ ہی کمپیئر کر دوں دونوں چیزوں کو. ٹائم بہت تھوڑا ہے اور یہ ٹائم مجھے لگتا ہے کہ کوشچن پورا ہو سکے گا. پہلا پوائنٹ یہ نیچرل سسٹم کلاسیفیکیشن تھا جو کہ چند ایک کریکٹرز پر مشتمل تھا. زیادہ کریکٹر سنگل کی بجائے اس نے ریپلیس کیا آرٹیفیشل سسٹم کو لینئر اس سے پہلے ہوئے تھے. سیکنڈ اس نے سیڈ پروڈیوسنگ اور نان سیڈ پروڈیوسر پلانٹ کو سیپریٹ کیا یا وہ ڈفرینشیٹ کیا. تیسرا پوائنٹ اس میں زیادہ تر جو پودے ڈسکس ہوئے وہ فلاور پلانٹ تھے. نان فلاور پلانٹ ذرا کم اسٹڈی کیا انہوں نے. اس نے بہت زیادہ پودوں کی تعداد، اس سے پہلے کوئی بھی سسٹم کسی کا بھی سسٹم اتنا کمپلیٹ نہیں تھا. اس میں اتنے پودے ڈسکس کیا گئے ہیں. انہوں نے جو کرائٹیریا استعمال کیا وہ تھا ہرب شربس ٹریز کی پریزنس، کیمبیم، لیوز کی ارینجمنٹ، لیوز کی ویریشن، پریزنس آف کرولا، کیل ایکسپیرینس، اسٹیمنز کارپس. اب یہ کریکٹر جو بہت سارے ہیں اور اسی وجہ سے یہ سسٹم نیچرل ہے جبکہ لیگن کا سسٹم سنگل یا چند کریکٹریا سے آرٹیفیشل. اس میں بہت زیادہ زور دیا گیا اس چیز کے اوپر کہ فری یا فیوز پیٹل، آپ کو یاد ہوگا گیمو پیٹلس اور پولی پیٹلس، یہ اس پہ انہوں نے بہت زیادہ زور دیا. اس میں جن کا آپ کے لیے بہت ہی اہم کریکٹر تھا اور اسی کی وجہ پہ انہوں نے ڈائی کارڈس کو پولی پیٹلی، گیمو پیٹلی اور مونو کلیڈلی ڈیوائڈ کیا. مونو کارڈس میں انہوں نے اووری اور پیرین کے کریکٹرس اور اووری پوزیشن انفیریئر اور پیرین کے کریکٹرس کو خاص طور پر. اب یہ پوائنٹس تھے جی اس کے مطابق یعنی رامے کے مطابق. اب یہی پوائنٹس چیک کیجیے گا، میں بولنے لگا ہوں اور یہ ہوں گے جی قانون کے مطابق تاکہ کمپیریزن ہو جائے ساتھ ہی اور ڈفرینس اگر کی بات وہ کلیئر ہو جائے. جی نیچرل سسٹم پہلا پوائنٹ سیم ہے. کیئرفل کمپیئر ایگزامینیشن، یہ پوائنٹ ڈفرینٹ ہے. انہوں نے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کمپیریزن کیا فلیرو گیمس کا، ان کے اوپر جینڈرا کا. یہ پوائنٹ ڈفرینٹ ہے رامے سے. تیسرا پوائنٹ انہوں نے ارینج کیا ہربیریم کی ہربیریم اینڈ ادر امپورٹنٹ ہربیریا آف دی کامن ویلتھ کنٹریز. مختلف ممالک میں اس نے کامن ویلتھ کا نام لیا. اس وقت کامن ویلتھ کچھ تھی اور ابھی کچھ ممالک جیسا انڈیا ہے جو وہاں پہ موجود تھے پودے، وہ سب کے سب انہوں نے بیس کیے. یہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے پوائنٹ کے. چوتھا پوائنٹ یہ سیم ہوگا، انہوں نے فری اور انیکٹیو پیٹل پوائنٹ یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہ سیم ہے. چوتھا پوائنٹ سیم ہے اس میں اور ادھر سے اس میں بھی. پانچواں پوائنٹ انہوں نے ڈسکی فلوری ورڈنگ ہے جی اسپیشل فیچر سسٹم از دی ایڈیشن آف ڈسکی فلوری اینڈ اے کیوریس ارینجمنٹ آف ڈیوائڈنگ سرٹن گروپس آن دی بیسس آف ایکویٹک اینڈ ٹیرسٹریل کریکٹر. یہ کریکٹر بھی ڈفرینٹ ہے. اس کا مطلب ہوا کہ بہت سے کریکٹر ڈفرینٹ ہیں اور یہ ایڈ کرنے ہیں آپ نے. وہ جو رامے والی بک ہے اس کے اندر ایڈ کر لیں یا اس کے کریکٹر اس میں ایڈ کر لیں تاکہ کریکٹر زیادہ ہو جائے. آخری کریکٹر مونوکارڈینس، جی یہ کریکٹر سیم ہے. پوزیشن آف اووری والا پیریڈ کا صرف 2 کریکٹر جو ہیں وہ سیم ہیں اور 5 کریکٹر ڈفرینٹ ہیں کاربن میں رامے سے. چنانچہ آپ نے دونوں کو مکس کر لینا ہے، کمبائن کر لینا ہے. 5 اور 2 7 یہ اس کے ساتھ ہیں اور اس میں سے 5 ملایا تو 11-12 کریکٹر بن جائے گا. یہ آپ نے خود اس کو مینیج کرنا، مینیج کو کر دیا ہے. وہ کریکٹر جو ڈفرینشیٹ ہیں جو رامے میں نہیں ہیں اور کاربن دیے ہوئے یہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے اس کے اندر. یا اس کا بلٹ اگر آپ کو کاربن ہے تو رامے والے کریکٹر جو ڈفرینٹ ہیں وہ ایڈ کرنے. صرف 2 کریکٹر کامن ہیں کے اور باقی 2 جو آرٹیفیشل والا پوائنٹ ہے اس کو بھی کر لیجیے. کم از کم 4 پوائنٹ کا 3-4 پوائنٹ کا ڈفرینس پوائنٹ. یہ ہے جو پہلا حصہ. اور میرا نہیں خیال کہ اب
زوم ہمارا زیادہ چل سکے گا. ڈی میرٹس کافی لمبا چوڑا ہے پورا نہیں ہو سکے گا, اس لیے اس کو تو میں اسٹاپ کر رہا ہوں. یہاں تک کوئی کویشچن ہے آپ کا تو کویشچن. If you have any question, you can ask questions. Otherwise, اگر نو آپ کی سر کوئی کوسچن. اٹینڈنس کو ذرا سیدھا کر دو, جو کہ میں نے بھی رف لگائی ہے اس کو میں نے اصل پہ کنورٹ کرنا ہے. بچے آج موجود ہیں جس سے 8 اسٹوڈنٹس ہیں. ہاں جی, آپ لوگوں کی عید کیسے گزری تھی؟ اچھی گزری ہے. اندر پہ فیمیلس کو ذرا میرے خیال میں تو کام کم کرنا پڑتا ہے. مجھے تو بہت زیادہ کام کرنا پڑا عید پہ. وہ قربانی تھی نا اس لیے. گورنمنٹ گم ہو گئی.